आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IMCR के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अदीब साहब। मैं उनसे बात करूंगा होम मिनिस्टर के उस बयान पर कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है इसे पास कराएंगे। हालांकि मोहम्मद अदीब साहब का कहना है कि ऐसा बयान उस वक्त नहीं दिया जा सकता कि जब JPC बाकायदा कार्रवाई में हो, जेर समात वहां पे मामला हो। आखिर ऐसा बयान अमित शाह ने क्यों दिया, क्या उनकी मंशा है, इसी पर हम बात करेंगे। अदीब साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, शुक्रिया। और आपने बड़ी जुर्रतमंदाना कि जब लोग नहीं बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, मुस्तकिल खास तौर से स्टैंड ले रहे हैं होम मिनिस्टर के मामले में बयान पर। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा बयान दिया? ये शऊरी तौर पर है, लाशऊरी तौर पर है, क्या है ये इनका गुरूर दिखाता है और जो अब तक ये अनपार्लियामेंट्री हरकतें करते हैं उसकी एक और नुमाइश की है इन्होंने। देखिए, सिस्टम ये है कि जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी कोई कमेटी बैठती है, सेलेक्ट कमेटी बैठती है, जब कंसल्टेशन के लिए कोई बिल भेजा जाता है उस वक्त तक सरकार कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती है। ऐसी शक्ल में आज होम मिनिस्टर ये कहता है कि हम तो बिल पास करेंगे। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है, ये इलीगल अटैक है। इसी बुनियाद पर जब मैंने ये बयान देखा, ये हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कमेटी का एक टाइम होता है, उस टाइम तक आपको खामोश रहना है। जो सारी पार्टियों के मेंबरान सेलेक्ट होके जाते हैं वो एक ओपिनियन देते हैं जो पार्लियामेंट में रखी जाती है। होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में ये बोलना था कि हम इस कमेटी की रिकमेंडेशन को नहीं मानते हैं। आज बोलने का मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं उन मेंबरान को जो अपनी जाती ओपिनियन रखना चाहते हैं। ये गैर मामूली तौर पर नाजायज और इलीगल एक्ट हुआ है। इसीलिए मैंने चेयरमैन जो JPC के हैं जगदीप पाल जी को खत लिखा है कि ये जो आपका होम मिनिस्टर आपको खत लिख रहा है, आप इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं, और इसकी कापियां हर मेंबर जो JPC का है उसको भेजी हैं और उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप अपने चेयरमैन से पूछिए कि उसका मंत्री इस तरह का बयान कैसे देता है। और कल मैं एक खत स्पीकर को भेजना चाहता हूं, क्योंकि ये कमेटी स्पीकर ने बनाई थी। ये वायलेशन है या नहीं है, स्पीकर को जवाब देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए होम मिनिस्टर से, तुम किस हद तक अपनी अनानियत दिखाओगे, किस हद तक अपने गुरूर में अपने फैसले बदलोगे। इसका मतलब यह है कि JPC एक दिखावा है। JPC का मतलब यह है कि बहलाने के लिए झुंझुना हाथ में दे दिया है। नियत साफ है हुकूमत की, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी ने बयान नहीं दिया है। इस मुल्क को सिर्फ दो लोग चलाते हैं, बिल्कुल, एक होम मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। और होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हम तो बिल पास करके देखेंगे, तो ये कमेटी क्यों बनाई गई? ये एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के जरिए हर हिंदुस्तानी जो इस जमहूरियत पे यकीन करता है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को समझता है, जो यहाँ के कवानीन, यहाँ के अकायद, जो यहाँ की इतने दिनों की ट्रेडिशंस हैं, उसको रोज तुम तोड़ते हो। सवाल करना चाहिए इस आदमी से, ये माफी मांगे, इसको माफी मांगना चाहिए होम मिनिस्टर को, और जो हमारा स्पीकर साहब हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी के खिलाफ वो वहां बैठे हुए हैं स्पीकर। एवरीवन इज बाउंड बाय द रूल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर ने ये कमेटी बनाई है। बिल्कुल। अदीब साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं जी, और जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे तो उस वक्त यही वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2013 जो पास हुआ था वो सिलेक्ट कमेटी में गया था और हम लोगों ने उस पर काफ़ी खबरें की हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आप को क्या लग रहा है कि इस तरीके के बयानात या हुकूमत जिस तरीके से इंटरवीन उसमें
کرنے کی کوشش کر رہی مداخلت، اور ایسا لگتا بھی ہے، لوگ کہتے بھی کہ بڑی مجبوری میں JPC میں یہ بل گیا ہے، بہت پریشر میں. تو کیا مطلب آپ جو ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی قانونی کارروائی یا کیا ہے؟ ہوم منسٹر کے بیان کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ایک کھلونا دے دیا ہے کہ لوگ اس میں مست ہو جائیں. JPC جب آپ نے کہا کہ سلیکٹ کمیٹی بنی تھی اسی وفد کی 2013 میں، جی اس کا میں ممبر تھا. 6.5 مہینے لگے تھے. 6.5 مہینے میں ایک اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کی گئی تھی. ابھی چند 4 یا 5 سیٹنگ کر کے اس میں بھی ان لوگوں کو بلایا گیا جو وقف کی زمین کے غاصب ہیں. ریلوے کے لوگوں نے وقف کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آرکائیوز کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کی آپ اوپینین منگا رہے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ ارے بھائی، یہ تو وقف کا مسئلہ ہے، وقف کی زمینیں ہیں، مسلمانوں کی زمینیں ہیں، ان کے اسٹیک ہولڈرز کو بلانا تھا. تو ایک طرف تو یہ تماشا کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت اپنی بالکل واضح اعلان کر رہی ہے کہ جو چاہو ہم کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو جو اس جمہوریت کو، پارلیمنٹری سسٹم کو سمجھتا ہے، اس کو امت شاہ سے سوال کرنا چاہیے اور اسپیکر آف دی ہاؤس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اختیار امت شاہ کو کس نے دیا ہے. اگر اس پہ کوئی ایکشن اسپیکر نہیں لیتا ہے اور امت شاہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو اس کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کمیٹی بالکل ڈیفینٹ ہو چکی ہے کہ آپ بیچ میں انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں ممبران کو جو اپنی اوپینین رکھے. ایسا ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ASI نے بھی ایک ریکمنڈیشن دی ہے ادیب صاحب، جیسے خبر آئی ہے کہ صاحب یہ جو آثار قدیمہ کی مساجد ہیں تو یہ وقف بورڈ کے انڈر میں کیوں ہیں؟ یہ تو ہمیں ملنی چاہیے، اس کو ہم چلائیں گے. اور جو ASI کے انڈر میں ہیں، ہم دلی میں دیکھتے ہیں تقریباً 55-56 مسجدیں بند ہیں، اس کے علاوہ اور جگہ بند کر دی ہے ASI نے. تو یہ ڈیمانڈ کیا مسجدوں کو بند کرنے کے لیے، یا اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے؟ کوئی ایک مسجد بتا دیجئے جو ASI کے انڈر ہو جہاں نماز ہو رہی ہو. ہر وہ مسجد چل رہی ہے جو وقف کے انڈر میں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو مسجدیں وقف کے اندر سے ہٹا کے ASI کو دے دی جائیں، ان پہ بھی تالے ڈال دیں. ان کی نگاہ تو جامع مسجد پر بھی ہے، ان کی نگاہ تو فتح پوری مسجد پر بھی ہے. آپ دیکھیے مہرولی میں کیا ہو رہا ہے کہ مہرولی میں وہ نماز کی مسجدیں ہیں، وہاں ہم سجدے نہیں کر سکتے. وہ عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. بالکل. اور وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ کیا حالت ہے. وہاں پر ایک چپراسی بٹھالا ہوا ہے جو آوارہ قسم کے لڑکے لڑکیوں کو اندر بھیجتا ہے، اور وہ جگہ جہاں ہم سجدے کرتے تھے وہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہندوستان میں ہر مسجد پہ یہ قبضہ کر لے. ASI جو ہے وہ ہمایوں کا مقبرہ تو چھوڑ سکتی ہے لیکن مسجد نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہاں عبادت ہوگی، وہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، وہاں اللہ کے آگے سجدے ہوں گے. یہ برداشت نہیں ہے. ASI سب سے بڑا غاصب ہے اوقاف کی زمینوں کا، اور اوقاف کے ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، ASI کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو زمین، جو پراپرٹی جس مقصد کے لیے لی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے. لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن اب جو شکل پیدا ہوئی ہے یہ تو ہماری روح کو نکال رہی ہے. بالکل. ادیب صاحب، بس آخری سوال یہ کہ ایک طرف آپ جیسے لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بل کی حمایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب بل بہت اچھا ہے، یہ غریبوں کو دینے کے لیے ہے، اور اب تک زمین کا کچھ، اوقاف کا تو کچھ بھلا ہوا نہیں تھا. تو اس طریقے کا جو ایک ماحول ہے بنایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ان سے اپیل کریں گے، گزارش کریں گے جس طریقے سے
کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے تو کیوں ایسا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پہلی بار اس قوم کی یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ 99.99% مسلمان اس وقت نہ بیدار ہے، نہ مسلک میں ہے، نہ برادری میں ہے۔ یہ چند ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال سے جن کے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری بے حسی نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا۔ یہاں دستور کیا رہا ہے، کبھی کسی کا گھر گرا، کبھی کہیں بلڈوزر چلا، کہیں کوئی لنچ ہوا، کہیں کوئی آیا SI کا ایجنٹ کہلایا، ہم اس لیے چپ رہے کہ ہمارے گھر پہ دستک نہیں ہوئی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے، کیونکہ اب ہر شخص کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کے بعد اس ملک میں ہمارا کیا وجود ہوگا، ہم رہ سکیں گے یا نہیں۔ ابھی تک اگر یہ زندہ قوم ہوتی تو ممتاز صاحب ایسی لنچنگ نہیں ہوتی، ایسے بلڈوزر نہیں چلتے، کہ جو اس طرح سے اس نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ مردہ قوم ہے۔ لیکن یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے کہ انہوں نے ایسی ہی احمقانہ حرکت کری ہے جس میں گاؤں سے لے کر شہر تک ہر مسلمان اپنی مسجد کی فکر میں لگ گیا ہے، اپنے قبرستان کی فکر میں لگ گیا ہے، اپنی خانقاہوں کی فکر میں لگ گیا ہے، اپنے قبرستانوں کی فکر میں لگ گیا ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو یہ سب چھین نہیں رہے، تو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مسجدیں، درگاہیں، قبرستانیں، کربلائیں، امام باڑے، یہ سب کہاں چھینے جا رہے ہیں؟ ابھی 3 دن پہلے ایک وہاں کربلا مدھیہ پردیش کے میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہاں اندور میں وہاں کلیم ہو گیا۔ ارے یہ جھوٹے اول نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم میں جرأت نہیں تھی، ہم ان سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس ڈر کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہماری قسمت میں اس ملک میں ایک بڑا طبقہ سیکولر ہندوؤں کا موجود ہے۔ اگر ہم اس وقت نہیں جاگے تو جو سو کال سیکولر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، نہ جانے کتنے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور ہم اب بھی اگر خاموش رہے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، اس لیے کہ کسی مردہ قوم کے ساتھ کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ یہ جاگنے کا وقت ہے، یہاں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو ایسی شکل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، اور اگر مسلمان اب بھی نہیں جاگا اور اب بھی نہیں کھڑا ہوا تو اس کو اس ملک میں رہنے کا اب کوئی حق نہیں ہے، نہ وہ رہ پائے گا۔ بہت بہت شکریہ ادیب صاحب۔ تو یہ تھے محمد ادیب صاحب، جو کہ سابق ممبر پارلیمنٹ اور IMCR کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ دیکھیں یہ بیدار ہونے کا وقت ہے، مردہ قوموں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ ان کا کہنا تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسے کسان کھڑے ہوئے اپنے حق کے لیے اور سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ جو 3 کرشی قانون تھا وہ واپس ہوا، تو اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی، بیدار ہو گئی، تو یقیناً سرکار کو لوگوں کے آگے، قوم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور اسے یہ جو بل آیا ہے واپس لینا پڑے گا۔ بہرحال جو بھی ہوگا ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ شکریہ۔